बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, एक तरफ सियासी कशमकश और सियासी भौंचाल का हिस्सा अब अदालतें भी बनती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से ऐसे रोल में ले जाना कि बिल्कुल दीवार से लगा देने वाला काम तो हो ही चुका था, लेकिन अब ये मामला अदालतों के साथ होता हुआ भी बड़े जोशो खरोश से नजर आ रहा है। एक तरफ अदालतों के बारे में जब भी कोई फैसला किसी जमात के खिलाफ आए तो उसको कड़वा कड़वा थू थू मानकर साइड पर कर दिया जाता है, लेकिन जब अपनी फेवर में आए तो मीठा मीठा हप हप वाली मंतक अपनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इस तमाम कड़वी सूरत हाल के अंदर से कुछ अच्छा भी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? इसलिए क्योंकि एक तरफ हम लोगों को दो सियासी जमातें एक दूसरे से ऐसे लड़ते हुए नजर आ रही हैं जैसे दो मुल्कों की अफवाज हो, दूसरी तरफ हम लोगों को अदलिया के अंदर भी एक क्लियर डिवीजन नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल को से फायदा उठाते हुए बेसिकली पार्लियामेंट ने एक काम कर दिया, और वो काम यह किया कि बिल मंजूर कर लिया गया है कौमी असेंबली के अंदर, वो बिल जिसके थ्रू कुछ अथॉरिटीज कर्टेल होंगी, बिलखुसूस सो मोटो वाली। और रेट्रोस्पेक्ट की बात भी चलने लगी है कि पिछले जो सारे के सारे सो मोटो के हवाले से फैसले हो चुके हैं, उन फैसलों के ऊपर भी जरा नजरसानी करने की, अपील करने की गुंजाइश दे ही दी जाए। आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हर मामले और अपील को कमेटी बनाकर बेंच जो है वो बनेगा। उसके बाद इस बिल के अंदर कहा गया है जी कमेटी में चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जजेस होंगे, यानी 3 जजेस का बेंच होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से सुओ मोटो ले लें। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने आएगा और उसके बाद बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक केसेस 3 या इससे ज्यादा जजेस का बेंच सुनेगा। नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर फर्दर यह कहा गया है कि आइन और कानून से मुताल्लिक केसेस का बेंच कम से कम 5 जजेस का होगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज में समात के लिए मुकर्रर होगी, और जेर अल्तवा केसेस भी जो हैं उनके अंदर भी अपील का हक होगा। नॉट जस्ट दैट, 30 दिन के अंदर जो अपील का हक है वो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। अब सवाल ये उठने लगा है, इसीलिए क्योंकि बार बार मरियम नवाज साहिबा पलड़ा बराबर करने की बात तो करती रही, क्या पलड़ा बराबर करने का वक्त हुआ चाहता है या नहीं? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब मौजूद है, उन्हीं से आगाज करेंगे और फिर मैं बाकी सारे मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगी। बैरिस्टर एतजाज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और सीनियर कानूनदान भी है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। एतजाज साहब, पलड़ा बराबर हो रहा है क्या? पलड़ा बराबर ये किसी की डिक्टेशन तो नहीं हो किया जा सकता ना। ये तो अगर पलड़ा बराबर होना भी है तो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब गाँव दादरी और खतरनाक नतायज की बुनियाद बात मानी जा सकती। तो अगर ये मरियम कि ये पर्दा प्रभारी बराबर हो रहा है धरना, तो धरना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने अच्छा खासा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है आड़े हाथों लिया। आपने सुना होगा कसूर के अंदर। Is this the right way to go about it? ये तो आइन की खिलाफ वर्जी ना होगी। आइन के अंदर आप अदलिया को और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस को इस तरीके से मलाइन नहीं कर सकते। एतजाज साहब, is she going against the constitution? हाँ, बिल्कुल against the constitution। अगर वैसे ही मजहब तहजीबी जो आदाब है उनके खिलाफ है, तो आइन को छोड़ो। ये तो बद तहजीबी नजर आती है, ये तो बद जुबानी नजर आती है, और ये अपनी अपरिंग का किसी कमजोरी नजर आती है कि आप कह रहे हो उमर बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं करता। तो एतजाज साहब, I want to be clear on this. ये पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? क्योंकि अब ये पॉलिटिकल वॉरफेयर से हटके लॉफेयर के ऊपर मामला आ गया, लॉफेयर से हटके अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ मामला जा चुका है। नाउ ये जो अब बिल आया है हमारे सामने, इससे सीजेपी की पावर्स को कर्टेल करने की तो कोशिश ऑब्वियसली सामने, इट्स वेरी एविडेंट। सेनेट के अंदर जाएगा मामला, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने कल देखा होगा
पार्लियामेंट के अंदर राना तनवीर साहब की ज़बान, ऑब्वियसली एक बड़े सीजन्ड सियासतदान है, मैंने उनसे कम से कम ये तवक्को नहीं किया था। इमरान खान साहब पे ब्लेम लगता था कि आपने ओए तोए की लैंग्वेज सिखा दी आपने नौजवानों को। हमारे वो सियासतदान जो जीरक सियासतदान समझे जाते हैं, उनको क्या हो गया? एतजाज साहब, I've never seen this situation in the past 30 years. पागलपन हो गया हद तक। ये शरीफ खानदान की तरीकी नहीं है कि तुम डैमेज करो अपने मुखालिफ को भी, चाहे अपना भी होता हो। इन्होंने याद रखे रहे ये वो खानदान है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे 4 दौड़े थे। आज मरियम कह रही थी कि तुम इमरान खान को कह रही थी, पर क्या कह रही थी? कह रही थी शर्म करो, तुम्हारा कोई तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए लंदन में, बेटे बैठे हुए लंदन में, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओ भाई, आपका बाप भी वहाँ बैठा है, आपके भाई दोनों बैठे हुए हैं, आपकी बहन बैठी हुई है, बाहर बैठी हुई है, एक आप हो जो यहाँ, उस शर्म तो फिर पता नहीं हमको तो आती नहीं है। ये बात ही किस तरह कर सकती है? कमाल ही है, बिल्कुल कमाल है। एंड शी थिंक शी इज व्हाटएवर शी इज सेइंग, एवरीबॉडी इज बाइंग इट। हाउ आर दे बाइंग इट? किस तरह वो ये लोग नहीं सोचते कि आपके वालिद मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, आपके दोनों भाई में जरूरत नहीं है कि अपने चाचे की गवर्नमेंट है, अपने वालिद की पार्टी की गवर्नमेंट है और वो पाकिस्तान आ जाए। राइट, आपका बहनोई भी बाहर है, आपका बच्चे भी आपके बाहर हैं। अब मतलब कौन है शरीफ खानदान में? यहाँ एक हमजा है, एक मरियम है। एतजाज साहब, वेरी क्विकली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऐसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया है जो मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर तकरीबन 3 महीने से बोल बोल के थक चुकी थी। वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो आपको बैठना मेज के ऊपर ही पड़ेगा। दिस इज अ मैच्योर स्टैंस राइट नाउ। ये मैच्योरिटी हमें बाकी सियासी जमातों में क्यों नहीं नजर आ रही है? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत को नहीं बैठा सकती है कि मिलकर बैठे? ये किस किस्म के मामला चल रहे हैं? अब तो मारने मरने तक मामला आ गया। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें क्या करे? ये जो लहजा है इस वक्त जो अपनाया हुआ है इसने वजीर दाखिला ने और मरियम ने, और उसके बाद आपने देखा राना तनवीर को आपने सुना, साद रफीक को, ये बड़े मतलब मुतहम्मल मजाज के ख्वाजा साद रफीक भी, मैंने उसको कभी मतलब बेइज्जती करते नहीं दे सुना उसको। एक मच्योर, यंग बट मच्योर सियासतदान सब, और उसका भी लहजा ऐसा तब्दील हुआ है। वो मरियम ने ऐसा कोई सब में जबान पे कुछ जहर घोला है कि वो सारी उसी लहजे में ओए तोए, इसको पिंजरे में बंद करना। वो कहती क्या है कि एक साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान का, अच्छा है बुरा, आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, और वो उसको पिंजरे में, चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद करना चाहिए। ये कौन सी जबान है, कौन सी सोच है? राइट, मुझे बहुत तकलीफ है। और ये हमारे जजेस में भी कोई वो आपस में बैठे इसी तरह की बातें हम कर रहे हैं। तो जजेस, एतजाज साहब, जजेस ये बातें कर रहे हैं आपस में। दिस इज वेरी अलार्मिंग। तल्ख इतना है, वो तो बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन गए हुए। राइट, एतजाज हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर। मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हाफिज एहसान खोखर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, सीनियर लॉयर हैं। हमारे साथ नवीद हयात मलिक साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर शोएब रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इज ऑल्सो सीनियर लॉयर। हाफिज साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। अब मसला ये है कि अदालत तक मामला पहुंच गया, एक जगह अदालत के आपस के इख्तलाफात सामने आए हैं और पार्लियामेंट ने उसको अगले दिन ही कैश कराया और कहा है कि जी इसको तो कर्टेल करें। अब हम लोग अगर किसी बुरी चीज के अंदर से कोई अच्छी चीज निकालना चाहें तो इज देयर एनी सिल्वर लाइनिंग इन दिस एंटायर सिचुएशन? जो डिवीजन इदारे के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है वो तो क्लियर है, लेकिन इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग भी है कि क्या वो जो जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुई थी इस कानून साजी के बाद वो खत्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है ये आज से डेवलप नहीं हुई, चूँकि पाकिस्तान के जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे उसके बाद आपका गवर्नेंस सिस्टम है, उसके अंदर ऐसे एरियाज़ हैं कि जिसके अंदर बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था,
لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ کراپ اپ کرتی کرتی اس لیول پہ پہنچ گئیں کہ اب یہ سارے چیزیں جو ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں ڈریگز ڈرون کے اینڈ پہ آ گئی ہیں وہ چیزیں. دوسرا اس سچویشن یہ ہے کہ جب کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اتنے پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس پہ نہیں جاتے جتنے پاکستان کے اندر گئے ہوئے ہیں, اور جب ہم نے یہ پولیٹیکل کویسچنز وہاں پہ بھجوائے ہیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ایک کانسیپٹ آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اچھی چیز ہے, لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کو اگر اس لیول پہ لے کے چلا جایا جائے کہ جہاں پہ جا کے چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک چلی جائیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ کی وہ سارے سسٹم کے اوپر ایک کویسچن مارک آنا شروع ہو جائے, تو اس کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ایک آپ سے اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا ہماری بار کاؤنسلز ہیں وہ شروع سے 184(3) کا جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر بات کرتی رہی ہیں, اپنے ریفرنسز کے اندر بھی کرتی رہی ہیں, اور ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ چونکہ ایک ایسی پاور ہے جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر رائٹ آف اپیل آنا چاہیے, پھر ارلی ہیئرنگ ہے. اب ہوا اس کے اندر یہ ہے کہ کام یہ انٹرنلی سپریم کورٹ کا تھا. آرٹیکل 199 جو ہے وہ امپاورڈ جو ہے کانسٹیٹیوشن جو فریمرز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرتا ہے. بہتر یہی تھا کہ سپریم کورٹ ان تمام چیزوں پر کنسیڈر کرتی اور چیز پہ آتی. اب معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو چیزیں جو ہیں وہ بالکل مناسب ہیں اس چیز کے اندر کہ آپ نے 184(3) کی جو ڈسکرپشن تھی اس کو بھی ریگولیٹ کیا ہے, رائٹ آف اپیل بھی آپ نے دی ہے. دو چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا یہ پارلیمنٹ کی جو ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ جو تھی وہ اس کی لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے آرٹیکل 191 کے اندر, اگر وہ برج کراس کر لیتا ہے, اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لیجسلیشن اپ ہولڈ ہو جائے گی. اور اگر لیجسلیٹو کمپیٹنس پہ چیز آتی ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنز کے فریمرز نے سپریم کورٹ کو امپاورڈ کیا ہوا تھا کہ آپ نے رولز بنانے ہیں, اور وہ 1980 کے اندر ہیں تو وہ ایک آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 184 کے اندر جو ہے اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ ایکٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی, اور 2/3 میجورٹی تو ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن نوید صاحب اب ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی اگر پروسیڈنگز اپ ہولڈ ہو جائیں, کیونکہ عدالت بھی عدلیہ بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو آرٹیکل 69 کے تحت کویسچن نہیں کر سکتی ہے. ہمارے پاس قاسم سوری رولنگ ہے, اس کے بعد وہ نیب آرٹیکل 63A والی رولنگ ہے. ان دونوں رولنگز کے تحت ہم لوگوں کو تو یہ کیس لا کے تحت بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو نہیں, اور یہی چیز کو استعمال آبویسلی پارلیمنٹ نے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو قانون بنا دیا, ہم وہ ہیں جنہوں نے آئین دیا. آج آپ نے سنا بھی ہوگا پارلیمنٹ کے اندر کل بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آئین دیا, اور باقی سارے وہ ہیں جو کہ ماتحت ادارے ہیں یا پھر وہ ادارے ہیں جو کہ سرکاری جو الفاظ استعمال کیے, I don't want to use them at this point in time. ایسی صورتحال میں اگر اس کو چیلنج بھی کر لیا جائے اس بل کو اور اس قانون سازی کو, تو کیا کچھ بن سکتا ہے یا پھر اب تو یہ پتھر پہ لکیر کی طرح سامنے ہوگی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ میں عدالتیں مداخلت اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کوئی آئین سے ماورا اقدام نہ کیا جائے. تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ عدالتی اصلاحات جو ہیں, میں ٹائمنگز کا ضرور اس میں ایسے ہے کہ ٹائمنگز کی وجہ سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, نہیں تو میں کھوکر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ اصلاحات وہ ہیں جو بار ایسوسیشن جن کا کافی عرصے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے, 3-4 سال نہیں, یہ جب عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی تو اس کے بعد سے ہماری یہ امید تھی کہ شاید اس کے بعد اصلاحات آئیں گی, عدلیہ کی اصلاحات, اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھا جائے گا اور شاید بہتری آئے گی, انصاف کے نظام میں بہتری آئے گی. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمیں اثرات ملنا چاہیے تھے عدلیہ بحالی تحریک میں جانوں کا قربانی دینے کے باوجود وہ ہمیں نہیں ملے. اور اب آ کے جب یہ سچویشن آ گئی کہ ملک اس نیچ پہ آ گیا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے, تقسیم نظر آ رہی ہے, یہ بھی وکلاء کمیونٹی میں اس حوالے سے بھی بہت تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اور عدلیہ اس ملک کا ایک اہم ستون ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کا تاثر آئے گا تو عوام کا پھر اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے اٹھ جائے گا اور پھر وہ حالات بڑے خطرناک
پہلے ہی ہوتے جا رہے ہیں, مزید خطرناک ہو جائیں گے. وہ اعتماد تب بھی متزلزل ہو گیا تھا نوید صاحب جب عدلیہ کا جسٹس انڈیکس کے اندر نمبر بڑے آخر پہ آیا تھا. بہرحال بیرسٹر شعیب صاحب, مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک اچھی لیجسلیشن, ایک ایسی لیجسلیشن جو ان انلمیٹڈ پاورز کو کرٹیل کرے جس کے بارے میں ہمیشہ سے بات ہو رہی تھی, جس جوڈیشل ایکٹیویزم کی میں ابتدائیے کے اندر بات کر رہی تھی, وہ انفارچونیٹلی ٹائمنگ کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا وہ پلڑا برابر کرنے کے جو میں عرض کر رہی تھی وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس لیجسلیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, لیجسلیشن صحیح ہے, لیجسلیشن صحیح نہیں ہے اور ٹائمنگ بھی صحیح نہیں ہے, یا دونوں ٹھیک ہے؟ What's your opinion on that? نیکا, اس میں اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایز فار ایز سبسٹنس از کنسرن, اس کے کنٹینٹس جو ہیں موسٹ پوری لیگل فریٹرنٹی اس سے ایگری کر رہی ہے کہ آپ یہ آپ نے کرنا ہے. میری تھوڑی سی ریزرویشن اس بات پہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر 184(3) کو ایک ایگزامن کریں جو سو موٹو ایکشن کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ از اے پروڈکٹ آف کنسٹیٹیوشن. تو اگر آپ نے 184(3) کے اندر امینڈمنٹ لے کے آنی ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن تھرو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے لیے 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے. یہ سمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں لا سکتے. دیکھیں نا, 184(3) نے آپ کو مینڈیٹ کیا ہے ٹو ٹیک سو موٹو ایکشن, تو اس کے بعد سو موٹو ایکشن از کریشن آف کنسٹیٹیوشن. دوسرا جس طرح ہمارے کھوکر صاحب بھی بیان کر رہے تھے, نو دیٹ مینڈیٹ لائز ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں پروویژن کیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ نے ہی اس کا انیشیٹو لینا ہے, پھر اس کے بعد فل کورٹ بیٹھے گی, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس یہ سچویشن جائے گی, وہ جا کے بتائیں گے کہ جی دس از نیڈیڈ. سو آئی ایگری ایز فار ایز سبسٹینس از کنسرن کہ آپ کو سو موٹو ایکشن میں کیا کیا دیکھیں. سو موٹو ایکشن 184(3) کے تحت آپ اگر اس کو غور سے چیک کریں تو دس واز اے کریشن آف حمود الرحمان. میری آواز دوبارہ کٹ کے آ رہی ہے. حمود الرحمان میں اس کو چیک کراتی ہوں شعیب صاحب. Let me go towards the break. حسین جیلانی صاحب نے افضل حسین کیس میں کیا, انہوں نے پورے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے. Got your point. Let me go towards the break and let me get the audio fixed. آپ کو واپس آواز جا رہی ہے, لیکن یہاں رولز آف پروسیجر آرٹیکل 191 obviously سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن اور لاء کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتی ہے. وہ کام جو سپریم کورٹ کو کر لینا چاہیے تھا انٹرنلی, اب وہ پارلیمنٹ کر رہی ہے. اب اس کے اوپر آرٹیکل 69 کے تحت سوال اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن یہاں آرٹیکل 8 کس طریقے سے آتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل 191 کیا کہتا ہے, رولز آف پروسیجر کی بات کرتا ہے. کہتا ہے جی کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, دا سپریم کورٹ may make rules and regulating the practice and procedure of the court. اب ایک تو شعیب صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے گا, اور پھر سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا اب یہ قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بیچ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, میں جیسا میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک تو 191 ہے, دوسرا یہ جو سو موٹو ایکشن ہے نا, یہ دس از دی پروڈکٹ آف کنسٹیٹیوشن. 184(3) کے تحت آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں اور دیٹ از پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن. تو اگر آپ نے 184(3) کے اندر کوئی چینجز لانی ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی تھرو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ایک تو یہ بات آ گئی, سمپل لیجسلیٹو ایکٹ سے آپ نہیں کر سکتے. دوسرا 191 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہیز دا مینڈیٹ ٹو میک رولز, انٹرنل رولز جو ہے نا سپریم کورٹ کے پاس مینڈیٹ ہے. انہوں نے ایک تو غلطی یہ کر دی, دیکھیں سبسٹینس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں تو نہیں کر رہا, میں تو ایز فار ایز سبسٹینس از کنسرن آئی بلیو کہ چیف جسٹس اکیلے جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور باقی ججز بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ کو ایک گائیڈ لائنز اختر حسین کیس میں 2012 میں تصدق حسین جیلانی صاحب دے چکے ہیں. بڑی کمپریہنسو گائیڈ لائن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سو موٹو ایکشن ہوتا کیا ہے اور 184(3) کی کیا ہے. ایون دے ہیو مینشنڈ میلا فائیڈی, تو وہ تو ہمیں ڈسکشن مل گئی ہے. انہوں نے ابھی پرسن اسپیسیفک پارٹی اسپیسیفک لیجسلیشن کی ہے جس میں ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو تھے. ان کے سبسٹنس سے بار ایسوسیشنز, بار کاؤنسلز, لیگل فریٹرنیٹی ایگری کر رہی ہے اس میں لیجسلیشن کی ضرورت تھی. اچھا یہ شعیب صاحب ایک میوچول کنسنسس مجھے میرے پینل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہے, طریقہ غلط ہے. اب حافظ صاحب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب معاملہ تو آگے لے کر جا چکے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر وکیل بھرے پڑے ہیں, ہمارے لا منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, obviously ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ سے بھی اس تمام معاملے کے اوپر مشاورت ہو رہی ہوگی, پیپلز پارٹی کے اپنے اتنے سارے قانون دان ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہی ہے اور 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہی ہے تو کیا یہ پارلیمنٹ یہ مینڈیٹ رکھتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ باقی سارے وکلا نے جو سیاست کے اندر بھی موجود ہیں, پارلیمنٹ میں اس ٹائم پہ موجود ہیں, وہ کیسے سوچ لیا کہ پھر لیجسلیشن از انف فار دس؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو لیجسلیٹو جو کمپیٹنس ملتی ہے وہ ہمارا 4th شیڈول آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے 2 حصے ہیں. پہلے اس کی 3 لسٹیں تھیں, ایک فیڈرل لسٹ تھی, ایک کانکرنٹ تھی, ایک پروونشل لسٹ تھی. ان کے اندر اب 2 لسٹیں رہ گئی ہیں, ایک فیڈرل کی ہے اور ایک پروونشل لسٹ ہے. اگر اس سے بیونڈ کوئی بھی لیجسلیٹو کرتا ہے, کوئی بھی ادارہ کرتا ہے تو وہ لیجسلیٹو انکمپیٹنسی کے اندر آئے گا. یہ آرٹیکل 191 جو ہے بڑا اسپیسیفک ہے اور بڑا انٹینشنلی جو ہمارے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کیا تھا ٹو سیکیور دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جس سے یہ لگے کہ آپ ان کے میکانزم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آرٹیکل 191 کے اندر یہ سپریم کورٹ کو امپاورڈ کیا گیا کہ سپریم کورٹ بذات خود دیکھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ 73 کے اندر یہ آرٹیکل 191 آیا ہے اور اس کے اوپر 9 سال لگے اور 1980 کے اندر جا کے کنسنسس آیا اور وہ رولز بنے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو بات کلیئر ہے, سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس اینڈ دا سپریم کورٹ کے ججز ہیں. یہ آرٹیکل 191 کہہ رہا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, صرف سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دیکھیں سبجیکٹ لا بنا دیا تو وہ کافی نہیں ہے. دیکھیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا رول نہیں بنے گا جو بیونڈ دی مینڈیٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آئے گا. مثلا اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے 2 ادارے ہیں, اب آپ رول بنا کے اس کے اندر کہہ دیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ کی جگہ 3 ادارے اس کے اندر آ گئے, تو وہ کانسٹیٹیوشن کی جو فنڈامنٹل پروویژنز ہیں اس کے باہر نہیں جائے گا. دوسرا اس کے اندر ہے کہ جو لا کی حد تک ہے کہ مثلا دیکھیں کہ جو ججز کی اسٹرینتھ بڑھانے کا ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, وہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے. اب اگر سپریم کورٹ خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم 17 کی بجائے 27 ہو جاتے ہیں تو بالکل اس چیز کا نہیں ہے جی. یا سپریم کورٹ کہے کہ ہم اپنا بجٹ جو ہے وہ خود بنائیں گے کسی اور کو, وہ بھی نہیں ہے. ایک صرف میں اس کے اندر ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر, کہ چونکہ ایک ڈیمانڈ تھی, ساری چیزیں تھیں انٹرنلی, اگر سپریم کورٹ اس کو دیکھ لیتی تو بہتر تھا. اور اب بھی ایک آپشن ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ معاملہ جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاکستان کے پاس, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ ہی فائنل انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اب 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فل کورٹ بنائے اور اس کے اندر جا کے اس کے دونوں دیکھے, کہ پہلا یہ دیکھے کہ 191 کے اندر جو ایک لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے وہ ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری بار ایسوسیشن یا ہماری بار کاؤنسل کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ اس سارے انٹرنل اور جوڈیشل ریفارمز کو کرنے کی اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور بڑا ضروری ہے, یہ بات تو کنسنسس ہے نا, یہ بات تو کنسنسس ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کی گئی ہے تاکہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہو سکے. لیکن نوید صاحب اب آتا ہے آرٹیکل 8, اور آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. یعنی کیا اس قانون کو, کیونکہ اب ہم آرٹیکل 184(3) کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, تو کیا اس قانون کو آرٹیکل 8 کے حوالے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور بڑی ڈیٹیل میں ابھی ڈسکشن ہوگی. کھوکھر صاحب نے میرے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ چونکہ وہ پھر لیجسلیٹو انکمپیٹنسی کی بات آ جائے گی. جب ایسی بات آئے گی, ابھی تو خیر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے ہی نہیں, ابھی سینٹ میں جائے گا, پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا, تو جب سائن ہو جائے گا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا, تو پھر
میں بھی اس کو جو بھی چیلنج کرے یہ میٹر الٹیمیٹلی جانا سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے, اور جب سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سب کی بات سے کہ پھر یہ ابھی سپریم کورٹ کو خود چاہیے کہ وہ بیٹھ کے پھر اس حوالے سے ایک بنائیں, جو سینئر ترین ججز ہیں, جو 8-10 ججز ہیں, وہ بنا کے اس حوالے سے سوچیں, کیونکہ یہ ڈیمانڈ تو ساری بار ایسوسیشن کی ہے. اس حوالے سے تو وہ سارے کہتے ہیں کہ ان میں یہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے, اور آرٹیکل 184(3) میں کم جو بھی ابھی امینڈمنٹ انہوں نے کی ہیں یا لا بنایا ہے, یہ اس پہ تو سارے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. ان ادر ورڈز پارلیمنٹ ٹھپا لگا لیں 2/3 میجورٹی کا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے حافظ صاحب, لیٹ می کم بیک, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ٹھپا لگا لیں 2/3 میجورٹی کا تو یہ سب کو منظور ہوگا, لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو کہ اب واٹ نیکسٹ اینڈ واٹ مائٹ بی کمنگ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ایک ججمنٹ ہے سوو موٹو کیس نمبر 4 2021 کا. اس کے اندر بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ سوو موٹو کا اختیار کس کے پاس ہے. یہ کہتے ہیں, آرڈر کہتی ہے کہ فار ڈیٹیل ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر اینڈ سبجیکٹ, یہ شارٹ آرڈر ہے, کہتا ہے اٹ از ڈکلیئرڈ دیٹ دی انوکشن اینڈ ازمپشن آف دی سوو موٹو جورسڈکشن آف دس کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) of the Constitution is based on and shall be guided by the following principles. The CJP is the sole authority by and through whom the said jurisdiction can be done and is said to be invoked, assumed. آگے so CJP کو ہی ساری authority جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے بیرسٹر شعیب صاحب کہ یہ ایک تو ہمارے پاس ججمنٹ ہے, 184 آرٹیکل 184(3) ہے, پھر آرٹیکل 191 ہے, اور یہ سارے معاملات کو دیکھ کر یہ قانون سازی ہے, اور اس قانون سازی کے اوپر جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ ہیں. اب ذرا مجھے کلوزنگ ریمارکس دے دیں, 1 منٹ سارے گیسٹ کے لیے, کہ اب آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی اینڈ لیگلی. تو یہی ہے, اگر آپ نے اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ آپ نے جانا چاہتا ہے تو یہ میٹر از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان دا سپریم کورٹ, اور وہ اس چیز کا ادراک کرے گی, اور وہ چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اپنے انٹرنل معاملات کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. 191 بھی کلیئر ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 184(3) کے تحت آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں, کنسٹیٹیوشن پروویژن ہے, تو آپ اس کو سمپل لیجسلیشن کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. رائٹ, ویو ڈسکس ہے. اچھا حافظ صاحب, اب اسی سارے تناظر کے اندر ذرا لے کر آئیے وہ کانفلکٹ جو کہ آج کل بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے, چل تو کچھ عرصے سے رہا ہے لیکن اب سارا زبان زد عام ہو چکا ہے وہ کانفلکٹ. اب اس کو بھی ذرا منظرنامے کا حصہ بنا کے اب بتائیں آپ کی نظر میں کیا ہونے والا. دیکھیں, جو سب سے سیکشن جس کو چیلنج کیا جائے گا, جس کو بنیاد کیا جائے گا, یہ جو آج ایک نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اور الٹیمیٹلی یہ سینٹ پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا, وہ سیکشن 7 ہے. سیکشن 7 کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈیسائیڈڈ کیسز پہ بھی اپلائی ہوگا, اس کے بعد پینڈنگ پروسیڈنگز پہ بھی آئے گا, اور تیسرا جو آلریڈی اس سبجیکٹس کے اوپر ججمنٹ آ گئی ہیں اس کو انہوں نے اوور رائڈ ایفیکٹ دیا ہے. تو یہ جو سیکشن 7 ہے یہی وہ بنیاد بنے گا اس کو چیلنج کرنے کے آگے کی. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بار بار ہم اپنے پولیٹیکل کویسچنز لے کے جائیں گے, ہمارے ملک کے اندر آ گئی جو ایک اور بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہماری جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. ہماری بار ایسوسیشنز بھی بارہا اسے کہتی ہیں کہ اپوائنٹمنٹ پروسیس کو ٹھیک ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشنز جو ہے وہ اچھے لائرز کی بھی آنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ جو ایک اور بڑا اس کے اندر ایسپیکٹ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا جوڈیشل ایز اے انسٹیٹیوشن پرفارم نہیں کر رہا تو پھر جو دوسرے ادارے ہیں انہیں موقع ملتا ہے. تو جوڈیشری کو اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا چاہیے, اپنی رینکنگ کو بھی بہتر کرنا چاہیے, اور جو لوگوں کے سسٹمک ایشوز ہیں یا لوگوں کے اندر جو پرسیپشن اس کے اندر آیا ہوا ہے کہ ڈیلیڈ جسٹس والا آیا ہوا ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں انہیں ایک ہاکش اپروچ کرنی چاہیے پروویژن آف انسٹنٹ جسٹس کے لیے. رائٹ. نوید صاحب, آپ کی نظر میں کنسیڈرنگ کہ یہ سارے معاملات جو حافظ صاحب نے ابھی مینشن کیے ہیں ہو تو نہیں رہے, اور شاید آنے والے ٹائم کے اندر ہوتے ہوئے کم ہی نظر آئیں گے, اسی لیے ٹرسٹ آف دا نیشن اوور آل سیاستدانوں کے اوپر بھی اور باقی سارے اداروں کے اوپر بھی ہم لوگوں کو بڑے دراڑیں اس کے اندر پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ اس کو پر کیسے کر سکتی ہے؟
دیکھیں یہ اس وقت تک پر نہیں ہوگا جب تک تمام انسٹیٹیوشن اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کریں گے. جب آپ ایک دوسرے کے ڈومین میں مداخلت کریں گے تو پھر اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے. بیسک ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں قانون سازی کے لیے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ آرٹیکل 184(3) یا کسی بھی اور آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے کریں. اور اگر آپ وہاں پہ نہیں کرتے, آپ وہاں پہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور یہ ایشوز لے کے عدالتوں میں آ جاتے ہیں, پھر جب عدالتیں ڈیسیژن کرتی ہیں تو جس کے حق میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے, اور جس کی مخالفت میں ہوتا ہے وہ میٹھا میٹھا کھا جی اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ پڑتا ہے. نوید حیات ملک صاحب بہت شکریہ. حافظ کوکر صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کنسنسس ہے کہ لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے, قانون کی ترمیم بری نہیں ہے, طریقہ کار برا ہے, ٹائمنگ بری ہے, اور جو پیچھے انٹینشن نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو وہ بری ہے. اور بار بار کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس بات کے اوپر ٹھپا لگا رہی ہیں کہ شاید یہ پرسنل گینز کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے. پرسنل گین کے لیے ترمیم نہیں ہونی چاہیے, ملکی مفاد کے لیے ترمیم ہونی چاہیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.